अस्सलाम दोस्तों, छठवें मौसम फखर में खुश आमदीद। एक और अदालत, एक और रिलीफ। इलेक्शन कमीशन इस तरह महसूस हो रहा है जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। एक मुकम्मल बेबसी है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर तारी है। और सूरत हाल ये है कि PTI के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ही बेबसी का इजहार कर दिया और उन्होंने अपने आप को उस कार्रवाई से अलग कर लिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी है। कहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और अब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो साइड पे होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जनाब मेरे वास्ता कम नहीं है, तुसी जानो ताड़ा कम। और 4 लोग जो रह गए हैं, जो बाकी मेंबर्स रह गए हैं, उनको ये कहा गया है जनाब ये कार्रवाई अब आप आगे बढ़ाएंगे, मैं इस कार्रवाई में शरीक नहीं हूँगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ होता है ये इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की बजाय दरखास्तें लेके कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी उस अदालत में पेश हो जाते हैं। वहाँ पर जाके अपना रोना रोते हैं कि जनाब ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये गैर आईनी हो गया, ये गैर कानूनी हो गया, बनिस्बत इसके कि अभी कार्रवाई इनिशिएट नहीं हुई, अभी तो नोटिस हुए हैं। वहाँ पे जाके कम से कम पेश तो हो, वहाँ पे पेश नहीं होना, वो जो है अदालतों में चले जाना है। और डिलेइंग टैक्टिस, फ़र्क सिर्फ ये है कि डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करने हैं कि हमारे खिलाफ फैसला ना आ जाए, क्योंकि फैसला आने से यकीनी तौर पर सियासी साख को नुकसान पहुँचता है। अभी कल ही की बात है, इमरान खान साहब और असद उमर साहब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की बजाय वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। और वहाँ पर जाकर उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रही है, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है, इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का कोई अखलाकी जवाज़ ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो हमसे पूछेंगे जनाब ये तुमने ये वाली बातें जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर ये बातें क्यों की। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ मिला, उनसे इलेक्शन कमीशन को यह कह दिया गया कि जनाब ये केस का जब तक हतमी फैसला नहीं आता उस वक्त तक आपने ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है ये आप जारी रख सकते हैं, लेकिन फैसला जारी नहीं करना। अब ये जो कार्रवाई हो रही थी ये इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही थी, असद उमर के खिलाफ हो रही थी, फवाद चौधरी के खिलाफ हो रही थी। इनमें से 2 शख्सियात चले गए सिंध हाई कोर्ट, कल्ला रह गया बेचारा फवाद चौधरी, और फवाद चौधरी सब चले गए लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में। और वहाँ से भी उन्होंने सेम डिट्टो फोटो कापी रिलीफ लिया। फोटो कापी रिलीफ, या ना इधर की बात उधर है ना उधर की बात इधर है, सेम रिलीफ मिला उनको भी। और वहाँ पर भी जो डायरेक्शंस आई हैं इलेक्शन कमीशन के पास वो ये आई हैं कि जनाब ये आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, लेकिन इस केस के फैसले तक आपने हतमी फैसला नहीं देना। बंदा पूछे यार ज़रा को थोड़ा सा ना जमा तफरी कर लो, को आगे पीछे कर लो, को बात दाएं बाएं कर लो, कुछ समझ में भी आए कि यार ये कार्रवाई चल रही है। बंदा कहता है कि यार क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब मामला क्या होता है कि जब कार्रवाई का आगाज़ होता है तो फिर वहाँ पे जो वकील आते हैं वो आके ये कहते हैं कि जनाब हमें तो अभी अभी ये नोटिस मिला है, हमने तैयारी नहीं की, हमें पता नहीं है कि ये क्या मामला है, और ये जो नोटिस की कापी कम से कम आप हमें दे दें, ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड हमें दे दें, हमें टाइम दे दें, 1 हफ्ते का टाइम दे दें, 2 हफ्ते का टाइम दे दें। इसका मतलब ये है कि गई भैंस पानी में, अब ये नहीं निकल रही, अब ये चला गया, काम डूब गया, अब ये तर नहीं रहा। मामला जो ताज़ा तरीन मामला है अब वो आज उनकी पेशी थी, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर, दोनों की तरफ से तो कोई बंदा सामने नहीं आया। और उसके बाद फिर ये सामने आई बात कि PTI के जो वकील हैं अली बुखारी वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने वहां पे जाके कहा कि जनाब मुझे कल रात को ही अपॉइंट किया गया है और मेरे पास अभी वकालतनामा भी नहीं है। मुझे व्हाट्सएप आया है एक, और व्हाट्सएप के अंदर ये कहा गया कि जनाब कल आपने पेश होना है। मैं आके पेश हो गया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये मामला क्या है, कब चल रहे हैं, कब से नोटिस मिले हैं, कब से नोटिस नहीं मिले। मेरे पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा अब मुझे वो चीज़ें दें, नोटिस दें और ये मुकदमे की कापी दें, ताकि फिर उसके बाद मैं अपना जो है ना पावर ऑफ अटर्नी वो यहाँ पर जमा करा सकूँ, अपना वकालतनामा दाखिल कर सकूँ, और उसके बाद हम केस की समाअत करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं वो पूछते हैं कि जनाब ये वाला जो हमने नोटिस है ये तो हमने अगस्त का जारी किया हुआ है, 19 अगस्त का शायद या 9 अगस्त का, और उसके बाद से लेकर अब तक ये जो समाअत थी ये नहीं हो सकी। और इसकी वजह यही थी कि जनाब जो क्लाइंट्स हैं आपके उनको टाइम दिया जाए कि वो अपना वकील कर लें, वकील को केस ब्रीफ कर दें, वकील को रिकॉर्ड दे दें, या वकील ने अगर इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड लेना है, इलेक्शन कमीशन से जो चीज़ें चाहिए वो ले ले, ताकि ये आके समाअत हो। ये क्या बात हुई? फॉरेन फंडिंग केस होता है, 8.5 साल वो केस चलता है, वहाँ पे 10 मरतबा आप हाई कोर्ट जाते हैं, 6 मरतबा आप वकील बदलते हैं, और डिलेइंग टैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ डिले करना, कार्रवाई को रोकना, और इस कार्रवाई को लेकर आप आगे चल जाते हैं।
پھر دیگر معاملات جو چل رہے ہیں وہاں پر آپ کی طرف سے ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہیں. اب آپ آج آ گئے ہیں جب سماعت ہو رہی ہے, سماعت کا ٹائم ہے, آپ آ گئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب منتر راتی انہوں نے وکیل بنایا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے ٹائم دیں. ابھی پچھلے مقدمے کے اندر جو توشہ خانے والا تھا وہاں پر وکیل صاحب آتے ہیں, وکیل صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جناب اب مجھے ٹائم دیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تک میں نے اس کی تیاری نہیں کی. 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ابھی تک مجھے پاس فرصت نہیں تھی کہ میں اس کیس کو اسٹڈی کر سکتا, مجھے 1 ہفتے کا ٹائم اور دے دیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہی ہے نا کہ کاروائی کو روکنا, ہر ایک جگہ پر ہرڈلز کریٹ کرنا تاکہ کاروائی نہ ہو سکے. اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو عمران خان صاحب اس حد تک بھرے پڑے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ جان جا کے ان کرسی تو اٹھان تو باہر کر دیں کہ بھائی نکل یہاں سے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ بس نہیں چل رہا. اگر ان کا یہ بس چلے تو وہ یقیناً ایسا ہی کریں, اس سے کم وہ نہ کریں کہ جناب دروازہ کھولیں کہ جناب آپ باہر جا سکتے ہیں, یو آر فائرڈ, یو آر ڈسمسڈ. وہ یہ کہنے کا چونکہ اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور آئینی پوزیشن بھی ایسی نہیں ہے. خیر, اس کے اندر اب یہ ہوا ہے کہ ان کو جو وکیل صاحب ہیں ان کو ٹائم مل گیا ہے اور 7 ستمبر کو اب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور اس سماعت کے بعد اب پھر پتہ چلے گا کہ جناب یہ اگلا معاملہ کیا ہے. جہاں پر ریلیف ہے نا وہاں پہ فوراً پہنچنا ہے. جس طریقے سے شہباز گل والی ویڈیو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل صاحب کا سیشن کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور ان کی درخواست ضمانت انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا نہیں جناب, آپ نے جان بوجھ کر فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کیا. ان کا جو شارٹ آرڈر ہے اس کا پیراگراف نمبر 9 اس حوالے سے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ابھی تک تحقیق طلب ہے اور یہ جو الزام ہے یہ بہت سنگین الزام ہے, لہٰذا آپ ضمانت کے مستحق نہیں ہیں. جج صاحب ضمانت خارج کرتے ہیں لیکن تمام کے تمام پی ٹی آئی والے خوشی سے ناچ رہے ہیں, بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جناب بڑی اچھی بات ہوئی, ہمیں یہاں سے ضمانت نہیں ملی, اب ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ سے لیں گے ضمانت. بڑی اچھی بات ہے جناب, آپ کو ریلیف ملتے ہیں, آپ کو جہاں جہاں سے ریلیف ملتے ہیں آپ وہاں پہ لیں. باقی ملک کا کیا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, جس طریقے سے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے. عمران خان صاحب ٹیلی تھون کرتے ہیں, اب 500 کروڑ روپیہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, 5 ارب روپیہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اکٹھا ہو گیا. پوری پی ٹی آئی 500 کروڑ کا ورد کرتی ہے. خود عمران خان صاحب اپنا ٹویٹ کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ پیسے نہیں ملے, یہ وعدے ہوئے ہیں, پلیجز ہوئے ہیں. 500 کروڑ روپے کے یعنی 5 ارب روپے کے پلیجز ہوئے ہیں, ابھی پیسے آئے نہیں ہیں. تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ یار پنگڑے نہ پاؤ, یہ جب پیسے آئیں گے تب دیکھیں گے, ابھی تو یہ پلیجز ہیں. جبکہ ابھی پچھلا جو انہوں نے پکار کیا تھا پچھلے سیلاب میں 2010 میں 12 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک اس کا آڈٹ پیش نہیں کر سکے کہ جناب یہ 12 سال سے پہلے جو پیسے اکٹھے کیے تھے, جو سیلاب آیا اتر گیا, اگلا سیلاب بھی آ گیا, لیکن وہ جو پیسوں کی ڈیٹیلز تھی وہ آج تک نہیں پتہ چل سکی. اور اس کے اوپر پیسوں کے اوپر لڑائی جو جیو کے ساتھ چل رہی ہے وہ اسی معاملے پر چل رہی ہے, کہ وہ دباؤ آیا ہوا ان پہ, جناب آپ نے بتائیں ڈیٹیلز, یہ جو پیسے تھے اکاؤنٹس تھے کہاں پہ گئے کہاں پہ, انہوں نے کہا جناب ہم کہاں سے بتائیں, عمران خان بتائے گا. لیکن کچھ خاموشی, چپ, ساتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ معاملہ کہاں سے چلنا ہے, کہاں پہ آگے بڑھنا ہے, کیا پلاننگ ہے, کس طریقے سے چلنا ہے. دوسری جانب جو باقی لوگ ہیں وہ ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں. حکومت نے آج کیا ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر, وہاں پر انہوں نے اپیل کیا پوری دنیا کے کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے سیلاب زدگان کی مدد کریں. اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اینتھنی گوتریس, ان کی طرف سے بھی دنیا بھر سے اپیل کی گئی ہے. وہاں پہ ان کو تمام جو یو این کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کنٹری ڈائریکٹر وغیرہ, انہوں نے بتایا کہ جناب اس وقت پاکستان کے اندر حقیقی صورتحال جو باہر چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے, بہت زیادہ سنگین اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. بلکہ بلاول صاحب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس موقع پر اس بات کا اظہار کیا کہ تنقید کی جا رہی ہے پانی نہیں نکالو. بھائی پانی کہاں سے نکالیں, ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے, پورا 23 کے 23 ضلع جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے پڑے ہیں, کہاں سے نکالیں پانی. بات تو ٹھیک ہے نا کہ جی پانی کہاں سے نکلے گا. بھئی پانی اگر کسی جگہ سے آپ سکنگ مشینیں لگا کے پانی کو ٹینکروں میں بھر بھی لیں گے, پھینکیں گے کہاں, جس جگہ پہ آپ نے پھینکنا ہے وہاں پہ بھی پانی ہے. تو یہ تو اب ایک نیچرل ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے جس نے آہستہ آہستہ ہی اترنا, ویسے ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ اب چونکہ خشکی نہیں ہے اتنی, تو وہ وہاں پر کھانا پکانے کا ایشو ہے کہ جناب کہاں پہ کھانا پکائیں گے, کہاں پہ روٹی لگے گی, کہاں پہ دیگ پکے گی, کیونکہ پانی کے اندر تو نہیں پک سکتی. آگ اگر آپ نے لگانی ہے دیگ کے نیچے تب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی خشک جگہ چاہیے, تبھی وہ لگائیں گے. یہ ہیں وہ مسائل, یہ ہیں حقیقی مسائل جن کی طرف اب
اس کو سوچنا چاہیے کہ ان مسائل سے کیسے نکلیں، اور یہی وجہ ہے کہ اینتونیو گوتریس صاحب کی طرف سے بھی اس بات کو اس کا ریٹریٹ کی گئی ہے کہ نہیں جناب، اس وقت پاکستان شدید ترین مشکلات میں ہے اور پوری دنیا کو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چائنا کی طرف سے 100 ملین یوان کا اعلان کیا گیا ہے، آسٹریلیا کی طرف سے کیا گیا ہے، UAE کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب ہم 20 جہاز بھیجیں گے، ٹرکی نے پہلی ٹرین روانہ کر دی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ امدادی سامان کی آپ پہلی ٹرین وصول کریں، باقی بھی آپ کو چیزیں بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو کوئی بندہ اکیلے اس کو کر نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بھی اس کام کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے، یہ اس کے ذریعے ہی کام ہوگا۔ اگر ہر ایک بندہ لے کے، مثال کے طور پر ہر ایک بندہ پانی لے کے ادھر چلا جائے، وہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، وہاں پہ جو مویشی ہیں ان کے لیے چارہ نہیں ہے، جو بچے ہیں ان کے لیے دودھ نہیں ہے، تو کیسے، بزرگ ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، کیسے چلے گا؟ آپ کو پورے کا پورا ایک سسٹم بنانا پڑے گا نا۔ پھر اگر کوئی چلا جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، عمران خان صاحب تو وہ جعلی پانی پھینک کے ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے، اب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں تو اس کے اوپر مرچیں لگنا شروع ہو گئی کہ مریم چلی گئی، DP لگا دی، عمران ریاض خان ہو، صدیق جان ہو، جو مرضی وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ اب اعتراض کیا، یار سر پکڑنے کو دل کرتا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ مریم نواز جو گئی ہیں تونسا، وہاں پر جا کر انہوں نے انجلینا جولی کی کاپی کی ہے۔ لو اب ہے اس پہ کوئی بات، وجہ کیا ہے کہ انجلینا جولی جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا وہاں پر گئی تھی تو اس نے کالا ڈریس پہنا ہوا تھا، مریم صاحبہ بھی گئی ہیں انہوں نے کالا ڈریس پہنا ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی وہ جو سیلاب سے متاثرہ خاتون ہے اس کو تسلی دینے کے لیے گلے لگایا ہوا ہے، انجلینا جولی نے بھی گلے لگایا تھا۔ یہ اعتراض ہے کہ جناب مریم صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے انجلینا جولی کی کاپی کی ہے، اور کاپی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے نہیں ہے کہ یار کوئی گیا ہے، کوئی جا کے بیٹھا ہے، بے شک کچھ بھی نہیں کر پاتا، لیکن جا کر اشکشوئی کرنا بھی تو ایک کام ہے، حوصلہ دینا بھی تو ایک کام ہے، دلاسا دینا بھی تو ایک کام ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انجلینا جولی کی کاپی کر لی ہے، پورا ٹویٹر بھرا پڑا ہے جناب اس قسم کی پوسٹوں سے کہ جناب انجلینا۔ پھر اس بات پر تکلیف ہے کہ وہ جو خاتون مریم صاحبہ نے جس خاتون کو گلے لگا کے تسلی دے رہے ہیں اس کی تصویر اپنی DP پہ کیوں لگائی ہے؟ اب ہے اس مرض کا کوئی علاج؟ یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اپنی حالت یہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کو اس وقت آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے جا کے اسلام آباد عمران خان کی ٹیلی تھون میں، اور اس کے بعد ابھی تک، اور جو ہے باقی ایڈمنسٹریشن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ چیف منسٹر کو اگر کوئی فکر ہے، ایک تو عمران خان کی فکر ہے، دوسری فکر یہ ہے کہ گجرات کا جو ہم نے ڈویژن بنایا ہے اس کے اندر کس کس ضلع کو توڑ کے، کس کس علاقے سے وہ توڑ کے اس ڈویژن کے اندر پورا کیا جائے۔ کبھی حافظ آباد پر زور لگ جاتا ہے کہ جناب حافظ آباد کو شامل کر لیا جائے گجرات ڈویژن کے اندر، جبکہ اس وقت ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن کے اندر، اور قریب ہے گجرانوالہ سے نا، ان کا فاصلہ کم ہے، وہ یہاں سے وہاں تک ان کے لیے موبلٹی آسان ہے۔ حافظ آباد سے گجرات جانا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ حافظ آباد میں احتجاج ہو رہا ہے کہ جناب یہ پرویز الہی صاحب یہ کون سی آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں، یہ جو چال انہوں نے چلی تھی نا انفیکٹ گجرات کو بنانے کے لیے ڈویژن، وہ الٹی ان کے گلے میں پڑ گئی، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے جو سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ کی آگے تحصیلیں ہیں، ڈسکا، سمبڑیال ہے، وزیر آباد ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ وزیر آباد کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں سمبڑیال کو، اور اس قسم کا وہاں پہ کچھ چکر بازی کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کی اپنی جو ہوم ڈویژن بنائی ہے جس کے اوپر 32 ارب روپے خرچ کرنا ہے انہوں نے، اس کے لیے ہمارے پاس ہو جائے کہ ہم یہ اپنی ڈویژن کو جسٹیفائی کر سکیں۔ وہ سیالکوٹ والے آپ کو پتہ تگڑے ہیں، وہ تو اس وقت ڈالر میں کاروبار کرتے ہیں، اور ان کی پاکستان کی جو ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری کے ہے وہاں پر سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو تگڑے لوگ نے اپنا جو ایئرپورٹ انہوں نے بنا لیا خود اپنے پیسوں سے کہ جناب ہمیں بڑی تنگی ہوتی تھی ادھر لاہور جانا یا اسلام آباد سے فلائی کرنا، فیصل آباد سے فلائی کرنا، انہوں نے کہا نہیں جناب اسی اپنا ایئرپورٹ بنا لیں گے۔ انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنا لیا، انہوں نے اپنی ایئر لائنز بھی بنا لی ایئر سیال کے نام سے، انہوں نے کہا جناب ایسی تیسی ہم اپنا کام کریں گے، وہ کر لیا۔ اب چونکہ وہاں پر تگڑے لوگ ہیں وہ وہاں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لہٰذا وہ جو انہوں نے سمبڑیال کے اوپر کچھ چھیڑ خالدی کرنے کی کوشش کی پسرور وغیرہ وغیرہ پر، وہاں پہ وہ اڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے نہیں ہونے دینا۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ چونکہ زور نہیں چلا، وہاں سے
بیک آؤٹ کر کے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. حافظ آباد ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا کہ حافظ آباد کو اب ہم نے لے کے چھوڑنا ہے. ہم نے اپنی ڈویژن کے اندر جو ضلع اور تحصیلیں ہیں وہ کسی نہ کسی سے پوری کرنی ہے, چاہے ادھر سے توڑ کے لے آئیں, چاہے 500 کلومیٹر دور سے لے آئیں. ہم نے اپنی ڈویژن کو پورا کرنا ہے, اس کی تحصیل, اس کے ضلع بھی پورے کرنے ہیں, اس کی تحصیلیں بھی پوری کرنی ہیں. جہاں پر یہ والی سوچ ہو, یہ والی سوچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سوچ سے آگے کہاں جا سکتا ہے؟ جہاں پہ یہ سوچ ہو کہ ہم نے انصاف نام رکھا ہوا اپنی جماعت کا لیکن انصاف ہونے نہیں دینا. طے کر لیا نام انصاف ہے, انصاف ہونے نہیں دینا. طے کر لیا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی ہے. طے کر لیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں دباؤ میں لانا ہے, اس حد تک دباؤ میں لانا ہے کہ خود چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب بے بسی کا اظہار کرنے پر برملا مجبور ہو جائے, کارروائی سے الگ ہو جائے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اتنا تنگ کر دو اگلے کو, اتنا زچ کر دو کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے. انصاف نام ہے ہمارا, ہم انصاف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو ٹرینڈ چلاؤ وہ مریم نواز انجلینا جولی کے لگا دو. پرویز الہی صاحب بیٹھے رہیں بنی گالہ میں, سیلاب والے اللہ کے سپرد. تو پھر ایسے چلنا نظام سر, پھر یہی کچھ ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے مکمل طور پر جو ایک مشن چل رہا ہے وہ صرف یہ ہے عمران خان پلیزنگ مشن, کاسا لیسی فل ٹائم. یہ کاسا لیسی ہوگی تو ان کا اقتدار بچے گا. عوام سیلاب میں ڈوب جائیں, ان کے اوپر بجلی گر جائے, ان کے اوپر قحط آ جائے, ان پر آٹا تو بڑی دوری بات ہے. اب یہ پیاز ٹماٹر جس کی وجہ سے ہر گھر میں ہنڈی پکنی ہے, وہی جو ہے وہ دستر سے باہر ہیں. اور پھر اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا بارڈر بالکل ساتھ لگتا ہے واگا, ہم وہاں سے چیزیں منگا لیں, تو پھر ہم نے یہ چیلنج کرنا ہے کہ نہیں جناب نہیں, ہم نے لوگوں کو کھانا نہیں کھانے دینا, اسی گھر سے ہنڈی نہیں پکڑ دینی, ہم نے واگا سے ٹریڈ نہیں ہونے دینی. لوگ مر جائیں, بھاڑ میں جائیں, ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں صرف اور صرف اپنی سیاست چاہیے. ہمیں اپنی سیاست کے لیے ایندھن چاہیے, اور وہ ایندھن چاہے ہمیں لوگوں کے جذبات کا خون کر کے, لوگوں کو بھوکا مار کے, لوگوں کو پیاسا رکھ کے, لوگوں کے گھروں میں فقہ کشی کرا کے کرنا پڑے, ہم یہ کر گزریں گے. یہ ہے ایجنڈا عمران خان صاحب اور ان کی پالیٹکس کا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.